अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारा आज का टॉपिक है रम्युल जमरातिल अक़बा, जमरा अक़बा की रमी के मसाइल। यानी आज हम अयाम तशरीक में रमी जमार के बारे में पढ़ेंगे। किताब में से आज की अहादीस का आगाज़ करने से पहले रमी के बारे में कुछ मज़ीद जान लेते हैं। रमी यानी जमरात पर कंकरियाँ मारना हज के वाजिबात में से है। जमरा की जबा जिबार है या जमरात है, और ये जिबार जो है तादाद में 3 हैं। जमरा ऊला, फिर उसके बाद जमरा वुस्ता जो दरमियान में है, और आखिरी जमरा अक़बा जिसके बारे में हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था। 10 ज़िलहज को सिर्फ़ जमरा अक़बा को कंकरियाँ मारी जाती हैं 7। और कब मारी जाती हैं? सूरज तुलू होने के बाद, यानी चाश्त के वक्त से लेकर ज़वाल तक मारी जाती हैं, और सूरज तुलू होने से पहले जमरा अक़बा को कंकरियाँ मारना मना है। और सिर्फ़ जमरा अक़बा को मारी जाती हैं 10 ज़िलहज को, यौमुन नहर को, लेकिन अयाम तशरीक में तीनों को मारी जाती हैं, जमरा उला को भी, जमरा वुस्ता को भी, और जमरा अक़बा को भी। और वक्त का भी फ़र्क है। वहाँ पे हमने बात की थी कि सूरज तुलू होने के बाद, यानी चाश्त के वक्त से शुरू कर दी जाती हैं मारनी, और कब रोकी जाती हैं? ज़वाल तक मारी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे यानी अयाम तशरीक में मारने का वक्त ज़वाल आफ़ताब से लेकर ग़ुरूब आफ़ताब तक है। और रमी का तरीक़ा कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले जमरा ऊला को दाएं हाथ से अल्लाहु अकबर कह के एक एक करके 7 कंकरियाँ मारी जाएंगी, यानी 7 कंकरियाँ 7 दफ़ा में मारी जाएंगी। इसके बाद ज़रा हट कर किबला रुख करके दुआएं मांगी जाएंगी। फिर जमरा वुस्ता को 7 कंकरियाँ इसी तरह एक एक करके मारी जाएंगी। ज़रा हट कर किबले की तरफ मुंह करके दुआएं की जाएंगी। फिर आखिर में तीसरे को, जो बड़ा है जमरा अक़बा को, 7 कंकरियाँ मारी जाएंगी 7 दफ़ा में। और ज़रा हट कर किबला रुख होकर दुआ नहीं करनी। यानी ये फ़र्क अच्छी तरह समझ आइए। हमने 10 ज़िलहज को भी जमरा अक़बा को जब 7 कंकरियाँ मारी थीं, तो वहाँ खड़े होकर ज़रा हट कर किबला रुख करके दुआएं नहीं मांगी थीं। और अयाम तशरीक में भी जमरा अक़बा को 7 कंकरियाँ मार के वहाँ से हट जाना है, दुआ नहीं मांगनी। अयाम तशरीक में ज़वाल से पहले कंकरियाँ मारना जायज़ नहीं है। ज़वाल से पहले मारने की सूरत पे ज़वाल के बाद दोबारा कंकरियाँ मारनी होंगी, वरना दम लाजिम हो जाएगा। अयाम तशरीक पे दूसरे की तरफ से कंकरियाँ मारने का तरीका ये है कि हर जमरा पर अपनी 7 कंकरियाँ मारने के बाद दूसरे की तरफ से कंकरियाँ मारी जाएंगी। फिर अगले जमरा पर जाकर पहले अपनी तरफ से, फिर दूसरे की तरफ से। और बग़ैर शरई उज़र के किसी दूसरे की तरफ से रमी करना जायज़ नहीं है। इस पर भी दम हो जाएगा, यानी जो नहीं रमी करेगा उस पर दम वाजिब हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता मरीज़, कमज़ोर या बूढ़े लोग जो चल नहीं सकते, उनकी तरफ से कंकरियाँ मारी जा सकती हैं। हमारी आज की पहली हदीस है, जमरा अक़बा पर रमी करना वाजिब है
عن جابر رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتہ یوم النحر ویقول لتأخذوا مناسککم فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی ہذہ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کے دن اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، آج سے اپنے حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس حج کے بعد دوسرا حج کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ یعنی کہہ رہے تھے کہ آؤ اور مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھے نہیں معلوم اگلے سال میں حج کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے سب کے لیے عملی نمونہ تھے، لہٰذا سواری میں سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اور کیا کر رہے ہیں سب کچھ جو ہوتا ہے زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اس وجہ سے بھی سواری پر تھے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی صورت پہ رمی نہ کی جا سکے تو جانور کی قربانی جو ہے واجب ہو جائے گی، یعنی دم دینا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں فَإِنِّي لَا أَدْرِي کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے۔ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کا افضل وقت طلوع آفتاب کے بعد چاشت کا وقت ہے، لیکن کسی عذر کی بنا پر 11 ذی الحج کی طلوع فجر تک کنکریاں مارنے کی رخصت ہے۔ یعنی یہ کب رخصت ہے؟ اگر واقعی کوئی عذر ہو۔ یعنی افضل تو یہی ہے کہ سورج طلوع ہونے کے کچھ دیر بعد یعنی چاشت کے وقت کنکریاں ماری جائیں، یہ مسنون عمل ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو تو عشاء تک، بلکہ یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت، بلکہ اگلے دن فجر تک کنکریاں ماری جا سکتی ہیں۔ اگلی حدیث ہے، ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج میں رمی جمار کا وقت زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ اس پر ہماری بات ہو چکی ہے۔ یعنی ایام تشریق پہ کنکریاں جو سورج ہے اس کے زوال کے بعد یعنی زوال آفتاب کے بعد ماری جاتی ہیں اور غروب آفتاب تک۔ عن جابر بن رضی اللہ عنہ قال رمى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمرۃ یوم النحر ضحی واما بعد اذا زالت الشمس، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے روز جمرہ عقبہ کو دن چڑھے کنکریاں ماری، جبکہ اس کے بعد ایام تشریق میں دن ڈھلنے پر رمی فرمائی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل ایام منا فیقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج، فقال رجل رمیت بعدما امسیت قال لا حرج، رواہ نسائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ منی میں لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا، میں نے قربانی سے پہلے حجامت بنوا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ دوسرے آدمی نے پوچھا، میں نے شام کے بعد جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ کچھ چیزیں نوٹ کر لیجئے۔ حوض کے ارد گرد پڑی ہوئی کنکریاں رمی کے لیے استعمال کرنا
جائز ہے، یعنی جو باہر ہے نا، حوض کے باہر، بیچ میں ستون ہے، جمرہ ہے، درمیان میں اس کے ارد گرد دائرے میں حوض ہے، اس کے اندر جو گریں وہ نہیں، جو باہر گریں کہا جا رہا ہے ان کو اٹھا سکتے ہیں۔ ہاں، جو حوض کے اندر گری ہوں انہیں دوبارہ رمی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ اگر کنکری ستون کو یعنی جمرہ کو نہ لگے بلکہ حوض میں گر جائے، اس کے اندر گر جائے تو رمی درست ہوگی، اور اگر کنکری حوض کے اندر نہ گرے یعنی باہر گرے تو رمی دوبارہ کرنی چاہیے، یعنی دوبارہ پتھر مارنا ہوگا۔ اگلی حدیث ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا منع ہے، خواہ بوڑھے ہوں یا بچے ہوں، خواتین ہوں یا مریض ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم ضعفۃ اہلہ وقال لا ترموا الجمرۃ حتی تطلع الشمس، رواہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے ضعیف افراد کو رات کے وقت ہی منی روانہ فرما دیا اور انہیں فرمایا، جمرہ عقبہ کو سورج طلوع ہونے سے پہلے کنکریاں نہ مارنا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اگر کوئی شخص سورج طلوع ہونے سے قبل رمی کر لے تو اسے سورج طلوع ہونے کے بعد دوبارہ کرنی ہوگی۔ ہر جمرہ کو الگ الگ 7 کنکریاں مارنی چاہیے۔ کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنا مسنون ہے۔ جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے۔ عن الفضل بن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة، رواه النسائی۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قربانی کے دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ کہتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو 7 الگ الگ کنکریاں ماری اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ یعنی مٹھی بھر کر ایک ہی مرتبہ 7 کنکریاں مارنا جائز نہیں۔ ایسی صورت میں مسنون طریقے کے مطابق دوبارہ رمی کرنی پڑے گی۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر ایک دم دینا ہوگا، وہ واجب ہے ایک جانور کی قربانی۔ اگلی حدیث ہے، مکہ مکرمہ بائیں ہاتھ اور منی دائیں ہاتھ رکھتے ہوئے رمی کرنا مستحب ہے۔ عن عبداللہ بن رضی اللہ عنہ انہ انتہا الی الجمرۃ الکبریٰ جعل البیت عن یسارہ ومنا عن بیمینہ ورمى ب7 وقال هكذا رمى الذي انزلت علیہ سورۃ البقرہ، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب جمرہ عقبہ پر پہنچے تو بیت اللہ شریف کو اپنے بائیں طرف اور منی کو اپنی دائیں طرف رکھتے ہوئے جمرہ کو 7 کنکریاں ماری اور فرمایا، اس طرح رمی کی اس ذات نے جس پر سورۃ البقرہ نازل کی گئی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی جا رہی ہے کہ جن پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ ان پر نازل کی، اس ذات نے اس طرح سے یہ مسنون عمل کیا کہ جب وہ رمی کر رہے تھے تو مکہ بائیں طرف تھا اور منی دائیں طرف، بائیں ہاتھ، مطلب مکہ جو تھا وہ بائیں ہاتھ کی طرف تھا اور منی دائیں ہاتھ کی طرف۔ جمرہ عقبہ کی رمی کے فوراً بعد
واپس آ جانا چاہیے، وہاں رکنا جو ہے نہیں چاہیے اور نہ ہی دعا مانگنی چاہیے۔ یعنی جمرہ عقبہ پر نہ 10 ذی الحج کو رکنا ہے اور نہ ہی ایام تشریق پر۔ اس پر پہلے بھی بات ہوئی ہے، آگے پھر آ رہا ہے کہ جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ کر قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا مسنون ہے۔ عن الزہری قال بلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تلي المنحر منا رماها ب7 حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها ب7 حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات الشمال فيقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها ب7 حصيات ولا يقف عندها رواه النسائی۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جبرہ کو کنکریاں مارتے جو منی میں قربان گاہ کے نزدیک ہے، یعنی جمرہ اولا، تو اسے 7 کنکریاں مارتے۔ ہر کنکری مارتے وقت تکبیر کہتے، پھر آگے بڑھتے اور قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاتے اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے اور دیر تک اسی حالت میں وقوف فرماتے، پھر دوسرے جمرے یعنی جمرہ وسطیٰ کے پاس آتے، اسے 7 کنکریاں مارتے، ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے، پھر بائیں طرف مڑتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، پھر جمرہ عقبہ کے پاس آتے اور اسے 7 کنکریاں مارتے اور اس کے پاس دعا کے لیے وقوف نہ فرماتے، یعنی وہاں کھڑے ہو کر دعا نہیں کرتے تھے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ لہٰذا 10 ذی الحج کو یوم النحر کو بھی جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد، یعنی اس کو کنکریاں مارنے کے بعد وہاں رکنا یا دعا مانگنا منع ہے، اور اسی طرح ایام تشریق میں بھی جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعا کے لیے وہاں ٹھہرنا، وقوف کرنا منع ہے۔ ہاں، ایام تشریق میں جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کی رمی کے بعد ذرا ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگنا مسنون ہے۔ اگلی حدیث ہے، رمی جمار کا مقصد اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ رمی کے لیے کنکری کا حجم یعنی اس کا وزن چنے کے دانے کے برابر ہونا چاہیے یا چنے کے دانے سے کچھ بڑا ہونا چاہیے۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ یقول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الحصف رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمیے جمار کرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کو وہ کنکریاں ماری جنہیں 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر پھینکا جا سکتا ہے۔ چنے کے دانے سے زیادہ بڑی کنکریاں مارنا منع ہے۔ ظاہر ہے بڑی ہوں گی تو جو آپ سے آگے رمی کر رہے ہیں ان کے سروں پہ جا کے لگیں گی، کوئی زخمی بھی ہو سکتا ہے۔ سواری پر رمی کرنا جائز ہے۔ وقوف مزدلفہ کے بعد منی روانہ ہونے سے پہلے صرف جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے مزدلفہ سے 7 کنکریاں چننا مستحب ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداة العقبۃ وهو على راحلته حات القتل فالقت له حصيات هن
حصل خصف فلما ودعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فی الدین رواہ نسائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو رمی کرنے کی صبح کی اور مجھے فرمایا، یعنی جس دن انہوں نے جمرہ عقبہ کی رمی کی اس صبح مجھ سے فرمایا، آؤ میرے لیے کنکریاں چنو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ سے منا جانے کے لیے اونٹنی پر سوار تھے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسی کنکریاں اکٹھی کیں جنہیں 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر پھینکا جا سکے۔ جب میں نے وہ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیں تو فرمایا، ہاں ایسی ہی کنکریاں ٹھیک ہیں، اور یاد رکھو دین میں مبالغے سے کام لینے سے بچو، یعنی دین میں مبالغہ نہ کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو نے ہی ہلاک کیا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ ایام تشریق کے دوران رمی کے لیے کسی بھی جگہ سے کنکریاں لی جا سکتی ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اگلی حدیث ہے، بچوں، بیماروں اور بوڑھوں کی طرف سے رمی کرنا جائز ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا النساء والصبیان فلبینا عن الصبیان ورمینا عنہم رواہ ابن ماجہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا، ہمارے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ ہم نے بچوں کی طرف سے تلبیہ بھی کہا اور ان کی طرف سے کنکریاں بھی ماریں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دوسروں کی طرف سے رمی کرنے والے آدمی کو پہلے اپنی رمی مکمل کرنی چاہیے اور پھر دوسرے کی طرف سے کرنی چاہیے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ رمی کرنے والا تینوں جمرات کی رمی مکمل کر لے اور پھر دوسرے کی طرف سے ایک ایک کر کے شروع کرے، نہیں، ایک ہی جمرہ پر پہلے اپنی رمی مکمل کرے، پھر دوسرے کی طرف سے، اس طرح دوسرے پر جائے، پہلے اپنی طرف سے پھر دوسرے کی طرف سے اور پھر تیسرے پر جائے، اور اسی طرح کرے۔ رمی سے متعلق کچھ غیر مسنون افعال بھی ہیں، یعنی وہ مسنون عمل نہیں ہے۔ نمبر 1، ایام تشریق کی رمی کے لیے مزدلفہ سے کنکریاں چننا، یہ مسنون نہیں ہے، کہیں سے بھی چنی جا سکتی ہیں۔ نمبر 2، رمی سے پہلے کنکریاں دھونا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، 7 کنکریاں بیک وقت مارنا، یعنی مٹھی میں لے کے کٹھی کی کٹھی مار دینا، اس سے پھر وہ ایک ہی کنکری جو ہے کاؤنٹ ہوگی۔ نمبر 4، رمی کے وقت اللہ اکبر کے بعد رغمن لشیطانی واردن للرحمانی اللہم اجعل حج مبرورا، یہ کہنا مسنون نہیں ہے، صرف اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ نمبر 5، قدرت کے باوجود، طاقت کے باوجود رمی خود نہ کرنا، یعنی استطاعت ہے لیکن خود نہیں کر رہے، تو یہ بھی مسنون عمل نہیں ہے، دم دینا ہوگا۔ نمبر 6، رمی کرتے وقت یہ عقیدہ رکھنا کہ شیطان کو مار رہے ہیں، نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ نمبر 7، رمی کے لیے پتھر یا جوتے استعمال کرنا، وہ دوسروں کے سروں پہ لگیں گے اور یہ مسنون عمل ہی نہیں ہے اور قبول بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 8، رمی کرتے وقت شیطان کو گالیاں دینا، بالکل صحیح عمل نہیں ہے، مسنون بھی نہیں ہے، اور گالیاں دینا ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں، یہ تو کسی طرح بھی قبول نہیں ہے۔ نمبر 9، رمی کے لیے جاتے ہوئے دعاؤں اور ذکر کی بجائے ہنگامہ اور شور و غل کرتے ہوئے جانا، یعنی ہر وقت اس چیز کا خیال رہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جائے، عبادت کی جائے، کوئی عمل کیا جائے تو کیسا ہونا چاہیے؟ احسان کے معاملے پر۔
احسان کے درجے پر ہونا چاہیے، خوشی سے کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیا جائے۔ نمبر 10، جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کی رمی کے بعد دعا ترک کرنا، یعنی دعا نہ کرنا۔ اس پر بہت تفصیلی بات ہو گئی ہے کہ جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کی رمی کے بعد دونوں کی دفعہ الگ ہو کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ان احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔